बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के मुबैना सहूलतकार जिनको इस वजह से गिरफ़्तार किया गया था और बड़ी कार्रवाइयाँ हुई, पहले अगवा रहे, फिर लापता रहे, फिर उनके फैमिली को सरकारी घर से निकाला गया, फिर उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया और बिल आखिर जब लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई, रोज़ कभी IG हो, कभी CPO हो, कभी कोई अफसर आए तलब हो अदालतों में, तो कई महीनों के बाद पता चला जी कि उनको शेखुपुरा के किसी मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे केस का ही जो एक बयानिया बनाया गया था कि जी इमरान खान के साथ वो मिला हुआ था, इमरान खान की व्हाट्सएप पे बात करवाता था, इमरान खान के पास फ़ोन था, ये वो तमाम चीज़ें। केस है प्रोसिक्यूशन का, उसका पोस्टमार्टम किया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ़्तार कारकुनान हैं, रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में उनके लिए खुशखबरी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हालात पाकिस्तान में बने और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के हालात हैं और अकोड़ा खटक में जो एक जुल्म हुआ और इतना बड़ा सान्या हुआ, वहाँ पर ना सिर्फ कीमती जानों का ज़िया हुआ बल्कि एक मजहबी एक बड़ी शख्सियत की शहादत हुई। तो उस पर फिर चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले ही जिरगा के ज़रिए और जो मुख्तलिफ़ सियासी और मजहबी लोग हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मुशावरत कर रही थी कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने जिरगा लेवल पर बातचीत करें, क्योंकि जब अकोड़ा खटक में शुहदा का नमाज जनाजा पढ़ाया जा रहा था तो उसमें भी सफ़ीर जो अफ़गान सफ़ीर हैं वो वहाँ पर उन्होंने शिरकत की और अफ़गान हुकूमत ने मज़म्मत भी की। चूँकि माजी में जब कहा जाता है कि जी जो तालिब हैं वो इसी मदरसे से पढ़ के गए और बहुत एक उनका एक ताल्लुक़ भी था। खैर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये चाहती है कि हम चूँकि इतना बड़ा बॉर्डर है और हम अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ और अफ़गान हुकाम के साथ मामलात बेहतर करके ही खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला सकते हैं, जबकि जो वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत तो पिछले 2.5 सालों से अफ़गान मामलात के ऊपर कोई काम नहीं कर रही और हमारे तो वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जाते, पहले बिलावल थे, अब इसहाक डार हैं, तो नहीं जाते और वहाँ उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सारे मामले के ऊपर अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से TOR जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा किया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने बयान में मुतालबा किया है कि वफाक अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द अज जल्द मंजूर करे और ताख़ीर से गुरेज करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ़द अफ़गानिस्तान भेजना चाहती है। अपने आवाम की जान माल की हिफाजत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा वफाक सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं है। मरीम नवाज़ भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफ़गानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। मरीम नवाज़ अगर चाइना जा सकती हैं, वज़ीर आला सिंध चाइना जा सकते हैं और वो मुख्तलिफ़ ममालिक के विज़िट्स कर सकते हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा अपने पड़ोस में अफ़गान हुकाम से क्यों नहीं बात कर सकती अपने सूबे के अमन के लिए और अपने सूबे की आवाम के अमन के लिए। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि वफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे की एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द TORs हमें दिए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TORs जल्द अज जल्द मंजूर करे और ताख़ीर से गुरेज करे। हुकूमत ने वफाक से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा किया है। किन ग्राउंड्स के ऊपर, किन मामलात के ऊपर किस हद तक बातचीत की जा सकती है, अल्टीमेट वो वफाकी हुकूमत का अख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने वो मंजूर करने हैं। वफाकी हुकूमत के मंजूर किए गए TORs पर ही सूबाई हुकूमत बात करेगी। कोई वफाकी हुकूमत से हट के या वफाकी इदारों से हट के तो कोई बात नहीं करनी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़ोर दिया है कि अकोड़ा खटक में इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आए रोज़ दहशतगर्दी हो रही है, आप हमारे TORs को जल्द मंजूर करें ताकि हम
بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کر سکیں۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جو اسیر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں، ان سے متعلق جو بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے ملک بھر میں مختلف مقدمات میں جیل میں قید پی ٹی آئی کارکنان کے اہل خانہ کے لیے راشن فراہم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز مغل نے کہا کہ پنجاب میں بے گناہ قیدیوں کو رمضان المبارک میں استعمال کا راشن فراہم کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران بے گناہ قید کارکنان کو جو چاہیے وہ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ قیدیوں کی قانونی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیمیں اب تک ہزاروں قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی ہے، اور ترجمان کے پی کے وزیر اعلیٰ نے آخری قیدی تک کی رہائی کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 26 نومبر کو گرفتار ہوئے ان تک راشن بھی پہنچایا گیا، ان کے جیلوں میں بھی ان کو کھانے دیے گئے، کمبل وغیرہ ہر چیز پرووائڈ کی گئی، اور اسی طریقے سے پورے پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے قیدی کارکنان ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیا گیا ہے۔ ان کی فیملیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کی فیملیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جہاں ڈیتھ ہوئی، جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا 1 کروڑ کا چیک دیا گیا تھا، اور ان کی مالی معاونت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف ہر صورت ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ویسے بھی مالی کو مسائل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور وہ ڈونیشنز اگر تو شوکت خانم کے لیے ہیں وہ شوکت خانم پہ ہی لگتی ہیں، اگر وہ کسی ادارے یا یونیورسٹی کے لیے وہ وہیں لگتی ہیں، اور اگر وہ کارکنان کی مالی امداد کے لیے فنڈز ریزنگ ہے تو وہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا عمران خان تو کووڈ کے دنوں میں 6 گھنٹے بیٹھ کے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فنڈ ریزنگ کی تاریخ رقم ہوئی پاکستان کی جانب سے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کا، جن کے اوپر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام تھا، اور پہلے وہ لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ ہونے کے بعد راولپنڈی بینچ میں ایک درخواست دائر کی گئی ان کی اہلیہ کی جانب سے، اور بازیابی کی درخواست تھی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ عدالت کہتی تھی بھی آپ کے جو اڈیالہ جیل کی سوسائٹی ہے وہاں سے ایک بندے کو اٹھایا گیا ہے، تو کیسے نہیں آپ کو پتہ، کیسے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کے علم میں نہ ہے، بلکہ آپ اس کی تفصیلات بتائیں۔ پھر ابھی لاہور ہائی کورٹ سی پی او راولپنڈی کو بلا رہی ہے، کبھی ڈی آئی جی کو بلا رہی ہے، کبھی کسی افسر کو بلا رہی ہے، اس کے باوجود ان کے گھر پہ چھاپے مارے جاتے جو اس سوسائٹی میں تھا، یا جو جیل کی سوسائٹی ہے اڈیالہ جیل کی، وہاں ان کی فیملیوں سے موبائل فون لے لیے گئے، ان کی فیملیوں سے موبائل چھینے گئے، چھاپے مارے گئے، پھر اس کے بعد ان کو گھر خالی کروانے کا نوٹس جاری کر دیا، پھر اس کے بعد ایک بندہ لاپتہ ہے اور اس کو جو اس وجہ سے جبری جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا کہ وہ نوکری سے جو نوکری پر آ نہیں رہا یا اس پر غیر حاضر ہے۔ ایک بندہ جس کی بازیابی کا درخواست کیس چل رہا ہے، حکام اس کو بازیاب کروانے میں ناکام رہے اور وہ انہوں نے نوکری سے اس وجہ سے نکال دیا، وہی آ کے عدالت میں جواب دیتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ چلا، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ساتھ ان کے گھر بھی خالی کروانے کا، ان کو نوکری سے برطرفی کا بھی غیر حاضری کی بنیاد پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں کئی ہفتے یہ سلسلہ چلنے کے بعد پتہ چلا کہ شیخو پورہ میں ایک مقدمہ ہے، اور شیخو پورہ کے ایک مقدمے میں ان کو گرفتار کر کے ان کی معاملہ کہاں شروع ہوا، پنڈی کا، اور شیخو پورہ سے گرفتاری ڈالی گئی کہ جی وہ کسی مقدمے میں ملوث تھے اور اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ بات بتائی گئی تو لاہور ہائی کورٹ نے پھر ان کی ضمانت دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی وہ بازیابی کی درخواست نمٹا دی، اور پھر کئی مہینوں بعد لاہور ہائی کورٹ سے اب ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی محمد اکرم کی ضمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ رہائی کے لیے 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا۔ جسٹس محمد وحید خان نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار محمد اکرم کی جانب سے عبدالقدوس ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست گزار پر بدعنوانی ایکٹ 1947 کے تحت لاہور میں درج مقدمہ نمبر 58/2024 میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی۔
اینٹی کرپشن کا یہ مقدمہ تھا، لاہور کا مقدمہ تھا، پرانا جب وہ لاہور میں تعینات تھے تب کا کوئی پرانا مقدمہ تھا، مقدمہ 2024 میں ہی درج ہوا لیکن وقوع پرانا تھا۔ جب یہ مقدمہ درج ہوا اس وقت وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے۔ پروسیکیوشن کے مطابق درخواست گزار نے 2 قیدیوں اور ایک ملاقاتی سے رشوت وصول کی۔ درخواست گزار پر قیدیوں کو ممنوعہ اشیاء فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ راولپنڈی کی رپورٹ پر کارروائی شروع کی گئی۔ ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار کی اہلیہ نے راولپنڈی بینچ میں درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ کچھ سرکاری ایجنسیوں نے ان کے شوہر کو غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا ہے۔ درخواست پر سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری وزارت داخلہ کو طلب کیا گیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 11 اکتوبر 2024 کو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے اطلاع دی کہ موجودہ درخواست گزار کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ موجودہ درخواست گزار کو شیخو پورہ میں مقدمہ نمبر 25/2024 کے تحت گرفتار کیا گیا۔ جج اینٹی کرپشن لاہور نے 17 اکتوبر 2024 کو درخواست گزار کو ضمانت دے دی۔ ملاقاتی محمد وقاص کا کہنا ہے کہ وہ جیل میں تعینات ایک کانسٹیبل شکیل کو رقم ادا کرتا تھا۔ قیدی نوید صادق اور سعید کاشف کے مطابق وہ 2015 سے 2019 تک ایک نامعلوم فرنٹ مین کو رقم ادا کرتے رہے۔ ایف آئی آر میں واقعے کی تاریخ 2023 ہے جبکہ ایف آئی آر 2024 میں درج کی گئی ہے۔ وقوع 2015 سے 2019 کا ہے اور مقدمہ اندراج کی طویل تاخیر کی کوئی وجہ پیش نہیں کی گئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی آر میں درج الزامات اور گواہوں کے بیانات میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو 19 اکتوبر 2024 کو حراست میں لیا گیا تھا۔ درخواست گزار پولیس کی جسمانی تحویل میں تقریباً 8 دن تک رہے۔ یہ جو 19 اکتوبر 2024 کی تو وہ ہے جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی، جو اس سے پہلے لاپتہ رہے وہ کئی ہفتے وہ الگ ہے۔ تو عدالت کہتی ہے کہ درخواست گزار کو 19 اکتوبر 2024 کو حراست میں لیا گیا۔ درخواست گزار پولیس کی جسمانی تحویل میں تقریباً 8 دن تک رہے۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران درخواست گزار کے قبضے سے کوئی مجرمانہ شے برآمد نہیں ہوئی۔ درخواست گزار کے خلاف ایف آئی آر میں 5 دیگر ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تحقیقاتی ادارے کی جانب سے اب تک ان میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان حالات میں موجودہ درخواست گزار ضمانت کا حقدار ہے۔ اب یہ آپ مقدمات دیکھیں کہ کس طرح کے مقدمات بنائے گئے۔ الزام یہ تھا کہ وہ عمران خان کو کوئی وہ یاد ہوگا خواجہ آصف نے کہا تھا چھوٹا موبائل فون بھی دیا ہوا تھا 3310 وہ دیا ہوا تھا۔ پھر جی کہ 3 یورپین ممالک کے 3 نمبرز تھے جن پر عمران خان کا کوئی رابطہ ہوتا تھا، واٹس ایپ کے اوپر کو بات کروائی جاتی تھی، کھانے کے معاملات تھے، سختی نہیں ہوتی تھی، بہت کچھ کہ جی مخبری۔ پھر فیض حمید کے کیس کو جوڑا گیا کہ جی یہ درمیان میں پیغام رسانی کرتا تھا جو اکرم تھا، محمد اکرم جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ۔ تو بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ بیان کیا گیا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے درخواست چلتی رہی، پھر گرفتار ہوا، گرفتاری کے بعد پہلے شیخوپورہ سے گرفتاری ہوئی، وہاں ضمانت ہوئی تو لاہور کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے پھر لاہور کی جو اینٹی کرپشن عدالت نے ضمانت خارج کی، لاہور ہائی کورٹ سے اب جا کے ضمانت منظور ہوئی ہے۔ تقریباً 6 مہینوں کے بعد یہ سارا پروسیس مکمل ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، لیکن بالآخر ان کو رہا کر دیا گیا، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔